अस्सलाम वालेकुम। मैं वो 100 मील की मुहिम के बारे में आपको बता रहा था, उसका बड़ा पोर्शन तो मैंने बता दिया। बहरहाल मैं एंड तक पहुंचा और वापसी पे फिर मुझे ट्रांसपोर्ट मिली और मैं वापस आया। वापस आके मैंने रिपोर्ट लिखी और वो रिपोर्ट कुछ 12-14-15 सफ़ों की थी। और उस रिपोर्ट में मैंने ये लिखा, उसका कंक्लूजन ये था कि मैंने ये 100 मील का सफ़र और फिर 25-30 मील के डिफेंसेस जो हैं सबको बड़े गौर से देखा है। एक मोर्चे में गया हूँ और मैं समझता हूँ कि 5 AK ब्रिगेड इस वक्त जंग के काबिल नहीं है। मैंने डिक्लेयर किया कि 5 AK ब्रिगेड इज़ अनफिट फॉर वार, और ये रिपोर्ट ब्रिगेड कमांडर को भी मिल गई। ब्रिगेडियर अकबर थे और आम लोगों ने उनका नाम मिर्चू डाला हुआ था क्योंकि थोड़े सख्त गिर थे लेकिन दिल के अच्छे आदमी थे। तो ये रिपोर्ट जब गई तो ज़ाहिर है ब्रिगेड में पहले ब्रिगेड मेजर ने कहा कि ये क्या रिपोर्ट दे रहे हो तुम, ब्रिगेड तुम कौन होते हो पूरे ब्रिगेड को अनफिट करने वाले। मैंने कहा जी मैं इसलिए अनफिट कर रहा हूँ कि मैं इस ब्रिगेड हेडक्वार्टर का वाहिद अफसर हूँ जिसने पैदल पीर चनासी से लेकर तो बोर तक एक एक कदम पैदल चल के 5-5, 6-6, 10-10 फुट बर्फ़ से गुजरते हुए ये रिपोर्ट लिखी है। और मैं हर बंकर में गया हूँ, कोई पोस्ट मैंने छोड़ी नहीं। लिहाजा जब तक आप ये काम नहीं करते तो मैं नहीं समझता कि ये ब्रिगेड जो है लड़ाई के लिए फ़िट है। तो ब्रिगेडियर अकबर ने बहरहाल उसको बड़ी स्पिरिट में लिया। पहले तो मुझे बड़ी डांट पटकी, कहने लगे ओए तुम 3-4 साल नौकरी वाला कप्तान जो है, यहाँ पे 10 ब्रिगेडियर रह चुके हैं जिनमें आज़म खान जैसे लोग और इस तरह के लोग थे, तो तुमने इसको अनफिट करार दे दिया। मैंने कहा जी बिल्कुल अनफिट मेरे नज़दीक है, ये खामियाँ हैं, इनको आप दूर करें। और अगर कोई खामी आप समझते हैं मैंने गलत नोटिफाई की है तो आप मेरे साथ चलें, आप मेरे साथ बाई फुट चलें और फिर ऑन ग्राउंड में आपको बताऊंगा कि इस डिफेंस में, इन मोर्चों में, इन आर्क्स ऑफ फायर में क्या नुक्स हैं, इन गैप्स, ये गैप्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए, तो फिर बात बनेगी ना। बहरहाल एनीवे ही अप्रिशिएटेड इट कि तुमने अच्छी स्पिरिट से काम लिया है और इतनी तफसील में रिपोर्ट तो आज तक बनी ही नहीं हमारी। अब 2 बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हुए इस दौर में। जनरल, ये शायद 1976 की बात है कि जनरल टिक्का खान रिटायर हो रहे थे और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो है ना, उन्होंने आर्मी कमांड टेक ओवर करनी थी। तो कमांड की तब्दीली से पहले जनरल टिक्का कश्मीर के दौरे पे आए और चूँकि हमारा ब्रिगेड क्वार्टर जो था मुजफ्फराबाद में, वो बड़ी खूबसूरत जगह पे था और वहाँ बिल्डिंग्स, ब्रिगेड कमांडर का घर, मैस वैस सारे डिफेंस फंड में से ही ज़ाहिर तो ये चीज़ें बनी थी। तो बड़े खूबसूरत और लग्जूरियस किस्म की जगह थी। तो जो भी सीनियर जनरल आता था तो वहीं आता था, तो टिक्का खान भी वहीं आए। तो जनरल टिक्का के लिए दावत अरेंज की गई। मैंने 5-7 जूनियर ऑफिसर्स से, मेरी जो नीचे इन्फेंट्री बटालियंस होती थी उनसे, लोगों से मेरी हमेशा बड़ी अच्छी दोस्ती रही क्योंकि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर भी सकता था। जो आम तौर पे ब्रिगेड मेजर या कमांडर कंजूसी करते थे, वो मैं जो कुछ उनके लिए कर सकता था वो मैं कर जाया करता था। मसलन एक गाड़ी भेजना चाहते हैं, उसके लिए परमिट चाहिए तो परमिट हम देते हैं, तो बगैर पूछ के मैंने उनको परमिट दे देना वगैरह।
یا ان کے آفسرز پہنچے ہیں شام کو تو ان کو میس میں جگہ دینا وغیرہ. تو وہ جنرل ٹکا آئے تو پورے دونوں بریگیڈز جو اس میں تھے، جیلم ویلی والے بھی اور نیلم ویلی والے بھی افسر جتنے ہو سکتے تھے سب کو ادھر انوائٹ کیا گیا. بہت بڑی نفری تھی جنہیں دوسرے میسوں میں سول گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز وغیرہ میں بھی ٹھہرایا گیا. تو میں نے 5-7 افسروں سے، انفینٹری والے جو تھے ان سے میں نے بات کی کہ جنرل ٹکا آ رہے ہیں، اور جنرل ٹکا وہ ہیں جنہوں نے مشرقی پاکستان کو ختم ہوتے دیکھا اور بہت بڑا رول ہے ان کا اس میں. تو میں ان کو جنرل ٹکا کو ایک سائڈ پہ لاؤں گا تو ہم ان سے سوال جواب کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں ظلم کیے، آپ نے بنگالیوں کو اپنا بھائی کیوں نہیں سمجھا. کیونکہ میرے تو اپنے علم میں تھا نا، میں شاید اپنی ایسٹ پاکستان والے ایپیسوڈز میں بتانا بھول گیا ہوں کہ جنرل ٹکا ایک دفعہ 12 سال آئے اور کہا گیا کہ ہم نے پیس کمیٹی والوں کو اکٹھا کرنا ہے. تو میں اکیلا افسر تھا سرکٹ ہاؤس میں، تو جنرل ٹکا وہاں پہ پہنچے اپنے سٹاف کے ساتھ. تو میں نے پیس کمیٹی والوں کو بلا لیا، شہر کے اور معززین کو بھی بلا لیا جن کو میں سمجھتا تھا کہ اچھے ہیں، اچھے لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں. تو جنرل ٹکا نے ان سے خطاب کیا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ ہمارے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہو، ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے، پاکستان آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم مل جل کے اس بغاوت کو بھی ختم کریں گے، اور مشرقی پاکستان آئندہ بہت ترقی کرے گا وغیرہ وغیرہ. جب اٹھ کے چلے گئے تو میں اور شاید ایک آدھ اور افسر کوئی تھا، تو ٹکا خان نے بالکل اپنا ٹون ہی بدل لی. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں پہ اعتبار نہ کرنا، یہ بالکل بھروسے کے قابل نہیں ہے، اور بالکل جو سامنے آتا ہے صفایا کر دو، جیسے افسر میسوں میں تم لان کے گھاس کا صفایا کرتے ہو. اور اس سے پہلے میں سن چکا تھا کہ انہوں نے ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر یہ بھی کہا ہے کہ مجھے زمین چاہیے، مجھے بنگالی نہیں چاہیے. ایوب خان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے تو کھل کے کہہ دیا تھا کہ یہ ہم سے الگ ہو جائیں تو ہم ترقی کر جائیں گے. یا خان تو آئے اس لیے تھے کہ بنگال کو پاکستان سے کاٹ کے الگ کرنا ہے، جس میں انہوں نے پالیٹیشنز کو بھی اپنا ٹول بنایا. تو ٹکا خان آ رہے ہیں، ٹکا خان پہنچ گئے اور ظاہر ان کے ساتھ 10-12 جرنلز تھے، کشمیر کے دونوں تینوں جرنلز بھی تھے، جی ایچ کیو سے پورا ایک گروہ ان کے ساتھ آیا ہوا تھا. جنرل اختر عبد الرحمان تھے جو اس وقت 12 ڈویژن یا مری کے جی او سی تھے پورے کشمیر، اس طرف والے کشمیر کے. تو اب جنرل ان کو گھیرے ہوئے ہیں اور ٹکا خان درمیان میں، اور اپنے پیٹ پہ ایسے ہاتھ مار رہے ہیں اور قصے کہانیاں سنا رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا. تو میں نے جنرل اختر کے اور ایک دوسرے جنرل تھے انجینئرز کے، ان کے درمیان تھوڑا سا راستہ ملا تو میں اندر گھس گیا. جنرل اختر نے مجھے کونی بھی ماری لیکن میں کھڑا ہو گیا. تو جنرل ٹکا کو میں نے سلام کیا، تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا سر آپ نے 40 سال میں سے کم 30 سال آپ نے جرنیلوں کے درمیان گزارے ہیں، یو ہیو بین ود دی جرنلز، کیونکہ آپ نے جرنل بنائے ہیں، بنتے دیکھے ہیں. تو آج تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دیں، ہم جونیئر آفسرز ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں اور آپ کے منتظر ہیں کہ آپ سے کچھ سنیں. تو اس نے جنرل اختر نے میرے کان میں کہا کہ باز آف، یعنی بھاگ جاؤ ادھر سے. تو جنرل ٹکا جو ہیں وہ انہوں نے ایک لہجے کے لیے سوچا، پھر کہا کہ تم مجھے کیوں علیحدہ بلانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سر ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ کی
آپ کے کارنامے سننا چاہتے ہیں، آپ نے ایسٹ پاکستان میں جو کچھ کیا وہ سننا چاہتے ہیں. اب ایسٹ پاکستان کے لفظ پہ تو ان کا پنجابی میں کیا کہیں گے، ترہ جانا جائز تھا نا، کیونکہ پوری دنیا ان کو بوچرا بنگال کہا کرتی تھی اور انہوں نے کچھ کام بھی نہیں کیا تھا. تو کہنے لے اچھا، ایسے پیٹ پہ ہاتھ مار کے، پیٹ ان کا ظاہر 50 سال نوکری کے ہو گئے تھے، 40 سال کمیشنڈ آفسر، اور اس سے پہلے 5-10 سال گورے کی فوج میں سپاہی اور اردلی بھی رہے تھے. تو ہاتھ مار کے تو مجھے کہنے لگے اچھا تو تم کپتان شپتان کھڑے ہو تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں کیپٹن ٹو میجر ایگزام جو ہے نا وہ معاف کر دیا جائے. تو دیٹ واز سرپرائزنگ کہ آرمی کا چیف آف آرمی اسٹاف کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جونیئر آفسر سے گپ شپ کریں آ کے، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ تم کیپٹن ٹو میجر امتحان ختم کرنا چاہتے ہو. آئی واز شاکڈ. اور پھر انہوں نے میری طرف سے توجہ بالکل اٹھا دی، اور وہ جو انجینئر کے جنرل تھے ان سے بات شروع کر دی، اور ان سے کہا کہ اچھا وہ مجھے وہ بتاؤ کہ وہ جو بھوانی افسروں کے لیے میں نے بھوانی گھر بنائے ہیں وہ کیسے ہیں. اس نے کہا جی بہت زبردست ہیں، اور لیکن ساتھ کسی اور نے لقمہ دیا کہ لیکن سر بتاتے ہیں کہ اوپر والے کمرے جو ہیں نا وہ بڑے سخت گرم ہوتے ہیں. تو ٹکا صاحب اس پہ ہنس پڑے، کہہ لگایا، کہنے لگا کمال بات ہے، میں نے تو ساری زندگی یہ پڑھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ دی ہائر یو گو دی کولر اٹ از. یہ ایک اور شاکنگ نیوز تھی کہ پہلی منزل سے جب آپ ہائر اوپر جاتے ہیں تو ٹھنڈ ہوتی جاتی ہے. تو جنرل اختر نے مجھے ایک اور کونی ماری اور میں شرمندہ ہو کے تو پیچھے ہٹ گیا. تو میں جب ان کو کمپیئر کرتا ہوں، اب جنرل ٹکا یا اختر یا کوئی بھی جنرل جو تھے، ان کی ٹریننگ تو گوروں نے کی تھی نا. تو گورا جرنیل تو لفٹینوں کپتانوں کے ساتھ مل کے تو بڑا خوش ہوتا تھا، وہ بڑی گپ شپ کرتا تھا ان سے پرسنل چیزیں بھی ڈسکس کرتا تھا، بلکہ بوزنگ بھی ان کے ساتھ کرتا تھا. اور میس کے باہر ڈیوٹی پہ جب جاتا تھا تو پھر وہ کچھ مختلف ہوتا تھا. لیکن یہ ہمارے جرنیل کیسے تھے کہ یہ جونیئر آفسر سے خوفزدہ تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ نہیں بات کرنی، میں تو اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے جرنیلوں کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ ہی گپ شپ کرتا اچھا لگتا ہوں. تو جنرل ٹکا کا ہم نے سنا تھا بڑے بہادر تھے، اور سیالکوٹ کی لڑائی میں، چونڈا کی لڑائی میں انہوں نے بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا. ضرور کیا ہوگا، لیکن اپنے جونیئر آفسرز کو فیس کرنا تو کم بہادری کا کام نہیں ہے. میں اپنے جوانوں سے کہا کرتا تھا کہ دیکھو دشمن کی مشین گنیں جو ہیں، رائفلیں جو ہیں، ان کا میں نے مقابلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی آسان ہے. دشمن کو فیس کرنا، جب تم میرے ساتھ 100-150 آدمی ہو تو مجھے اگر دشمن کی مشین گنوں پہ چڑھنا ہے تو مجھے کیا ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ میں مارا جاؤں گا تو مجھے تمغہ مل جائے گا، میں بچ جاؤں گا تو مجھے فاتح کہیں گے لوگ، انعام ملے گا. تو اس سے تو خوف کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن خوف جو اپنے سینئر سے ہوتا ہے وہ خوف انسان کو کچل دیتا ہے. میں اپنے جوانوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے خوشی اس دن ہوگی جب تم میں سے کوئی جوان اٹھ کے کہے گا کہ سر آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، سر آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، اور پھر میں دیکھوں گا کہ واقعی غلط ہے تو میں اس کو ٹھیک کروں گا، پھر میں کہوں گا کہ تم بڑے بہادر آدمی ہو. تو اب دیکھ لیں کہ آرمی کا جو سب سے بہادر جنرل گنا جاتا ہے، ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ پہ بھی جنرل ٹکا ہی آئے تھے، اور مجھے بڑا فخر تھا. ان دنوں میں تو شاید یہ میجر جنرل تھے، ہمیں بڑا فخر تھا کہ آج جنرل ٹکا نے ہماری پاسنگ آؤٹ پریڈ لی ہے. لیکن اس روز میں بڑا مایوس ہوا کہ میں نے ان سے کہا کہ آئیں جونیئر آفسر سے گپ شپ کریں، تو انہوں نے کہا کہ تم امتحان بدلوانا چاہتے ہو، کیپٹن ٹو میجر ختم کروانا چاہتے ہو، اور بھوانی کی طرف لے کے چلے گئے ہمیں. تو یہ افسوسناک تھا. اچھا اس کے بعد ظاہر کھانا اس کے بعد تھا، تو ڈنر ٹیبل لگا ہوا تھا، بوفے تھا. تو جنرل اختر نے خاص طور پہ، یہ بریگیڈیئر نے منگوائی ہوئے تھے وہ کون سا مرغ زریں، جو کشمیر کے پہاڑوں پہ ان دنوں میں ایک نا پرندہ ہوتا تھا مرغ زریں، بڑا ٹیسٹی تھا.
اور بڑا قتل عام ہوا اس کا، پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں ہے، اللہ کرے ہو. خوبصورت بھی بڑا تھا اور مور کی طرح ہی کے پرور اس کے ہوتے تھے، اور بڑی آواز بھی اس کی مزے کی تھی. تو مرغے زرعی کا نسل کشی کی گئی تھی سمجھ لیں، اور ٹیبل بھرا ہوا تھا مرغے زرعی سے، اور ظاہر دوسرے ہر قسم کے فواکہات اور سب کچھ. تو میں کھڑا تھا تو کچھ میں لے رہا تھا کوئی چیز، تو جنرل اختر میرے قریب آئے، کہنے لگے یہ ٹرے اٹھا کے نا تو چیف صاحب کو پیش کرو. اس ٹرے میں مرغے زرعی کی ٹانگیں مانگیں تھیں، باقی چیزیں تو کاٹ کے پھینک دی جاتی تھیں. تو انہوں نے کہا یہ ٹرے اٹھاؤ اور چیف کو پریزنٹ کرو. اب مجھے تو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. تو میں نے کہا چیف اگر میرے گھر میں آئیں تو میں ان کے جوتے بھی سیدھے کروں گا، گھر میں آئیں تو میں ان کے لیے پانی لے کے بھی کھڑا ہو جاؤں گا. تو لیکن یہاں پہ تو 100 افسر اکٹھا ہوا ہے، تو میں کیوں ٹرے اٹھا کے تو چیف کے پاس جاؤں؟ یہ کون سا مینرز ہیں؟ میں نے وہ سامنے ایک ترے والا ویٹر کھڑا تھا. ظاہر ترا تو گوروں نے مغل بادشاہوں سے اور ہمارے بڑے مجاہدوں سے اور ادھر سے اتار کے تو ویٹروں کے سروں پہ ڈال دیا تھا نا. پرل کانٹیننٹل یا انٹر کانٹیننٹل میں جائیں آپ تو وہ پگڑیوں والے لوگ نظر آتے ہیں، جو کسی زمانے میں پگڑی ہماری عزت کا نشان تھا، اور آج ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور آج ہمارے میسوں میں بھی وہ ترے والے لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ترا تو ہمارا پرائڈ تھا نا. تو میں نے وہ سامنے ترے والا کھڑا تھا، میں نے اس کو اشارہ کیا، وہ قریب آیا تو میں نے اس کو کہا یہ ٹرے، وہ ٹرے اٹھانے لگا تھا تو جنرل اختر نے خود ٹرے اٹھا لیا اور ساتھ کوئی فضول سی بات کی میرے بارے میں، اور ٹرے اٹھا کے تو چیف کو پریزنٹ کر دیا، اور چیف نے ایک اور ٹانگ اٹھا لی وہاں سے مرغے زرعی کی. تو یہ تو تھا جنرل ٹکا خان کا الوداعی ڈنر. اگلے دن رات کو ٹکا خان ہمارے پاس ہی ٹھہرے تھے، تو اگلے دن جنرل اختر نے، جب کوئی اور لوگ بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے پوچھا تم چیف سے کیا سوال کرنا چاہتے تھے، کیوں ان کو علیحدہ لے جانا چاہتے تھے، کیا گڑبڑ تھی یہ؟ میں نے کہا سر کوئی گڑبڑ نہیں تھی، وہ ہمارے چیف ہیں، ہمارے استاد ہیں، میرا انہوں نے پاسنگ آؤٹ پریڈ لی تھی اور بڑے بہادر ہیں اور ان کے بڑے قصے کہانیاں ہیں، تو ہم تو ان سے کوئی سننا چاہتے تھے. کہتا ہے نہیں یہ بدتمیزی تھی، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا. یعنی سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے، بند زبان بند رکھو. یہی تمہارا کریکٹر ہونا چاہیے کہ جو سینئر ہے اس کے سامنے گائے بن کے بیٹھے رہو بس. اچھا یہ تو جنرل ٹکا خان کا انویٹیشن تھی، وہ وزٹ تھا. اب اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق وہاں پہ آتے ہیں. اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق تشریف لاتے ہیں، اور وہ اب آرمی کے نئے چیف آف آرمی سٹاف تھے. اور ان کے جب وہ آرمی چیف بنے ہیں تو میں نے نواب صادق قریشی کی زبان سے خود سنا کہ بھٹو صاحب ملتان گئے ہوئے تھے اور صادق قریشی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. ہوا یہ کہ جب بھٹو صاحب نے وہاں گئے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی کے کنونشن کرنے تھے، تو جنرل ضیاء وہاں پہ کور کمانڈر تھے. تو ملتان کے کور کمانڈر کا یہ تمام جتنے بڑے فیوڈلز ہیں نا آپ کے، دریشک ہوں، کھوسے ہوں، ملتان والے ہوں، بہاولپور والے ہوں، یہ سب کور کمانڈر کے ارد گرد بن بناتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کور کمانڈر بھی ان کو عزت احترام دیتے ہیں، کیونکہ حکومت تو یہاں پہ ابھی بھی یا جنرل کی ہے یا جاگیردار کی ہے. تو وہ صادق قریشی نے بتایا کہ جنرل ضیاء نے ملے مجھے اور مجھے کہا کہ میں بھٹو صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر وہ بہت مصروف ہیں، تو لیکن میں ٹرائی کروں گا. تو کل آپ ایسا کریں کہ یہ جس کمرے میں ٹھہرے ہوں ساتھ لائبریری ہے، تو آپ وہاں پہ آ جائیں، تو جب وہ صبح نکلیں گے تو آپ کی ملاقات شاید ہو جائے. تو جنرل صاحب ادھر پہنچ گئے، اور بقول صادق قریشی بھٹو صاحب جب صبح ناشتے کے بعد نکلے ہیں
تو لائبریری میں پہنچے تو جنرل ضیاء الحق قرآن شریف اٹھائے سامنے کھڑے تھے، اور جنرل ضیاء الحق نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ سر ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں اور ہم آپ کے وفادار رہیں گے، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کنٹونمنٹ کا وزٹ ضرور کریں۔ تو بھٹو صاحب نے دیکھا کہ یہ تو کور کمانڈر ہے اور یہ کس لہجے میں اور کس طریقے سے انداز سے میرے ساتھ بات کر رہا ہے، تو بھٹو صاحب اسے تاڑ گئے کہ یہ تو کام کا آدمی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کنٹونمنٹ کا وزٹ بھی رکھ لیا، اور وزٹ پہ کور کمانڈر نے آرڈرز کیے کہ تمام آفیسرز ود دیئر فیملیز، وائفز اینڈ چلڈرن، اور اسکولوں کے بچے سب سڑکوں پہ لائن اپ ہوں گے کیونکہ پرائم منسٹر آ رہا ہے۔ اس پہ ایک بریگیڈیئر تھے سگنلز کے، میں نام ان کا بھول گیا ہوں، میرے بڑے اچھے جاننے والے ہوئے انہی حوالوں سے، تو انہوں نے کہیں سوال اٹھا دیا کہ سر یہ کیسے ہوا کہ ہم تو آئیں گے لیکن ہماری فیملیز بھی آ کے ذوالفقار علی بھٹو کا استقبال کریں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں بہنیں بھی آپ باہر آ کے تو استقبال کریں۔ تو ان کو فارغ کر دیا گیا تھا فوج سے۔ تو بہرحال بھٹو صاحب گئے، ان پہ پھول برسائے گئے، بہارو پھول برساؤ، اور اس کے بعد جنرل محمد ضیاء الحق جو ہیں وہ 4 اسٹار جنرل بنے، اور 6 جرنیلوں کو منفی کر کے تو ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا، اور ان 6 میں جنرل عبد المجید ملک بھی موجود تھے، جنہوں نے، میں نے جب ان کو چیلنج کیا کہ آپ میرا کورٹ مارشل کریں اور خط لکھا تو انہوں نے اس کا جواب دینا ہی قبول نہیں کیا، اور مسجد میں جب بات ہوئی تو مسجد سے بھاگ گئے۔ تو ایسا ہی کوئی اسٹاف تھا ہمارے پاس، اللہ جانے آپ کیسا ہے۔ تو پھر جنرل ضیاء الحق جب آئے تو شام کو بریگیڈ میس کا لان بہت خوبصورت تھا، سامنے پیر چناسی پہاڑ، ادھر بھی پہاڑ، تو بینڈ بلایا گیا، بینڈ پچھلے سائڈ پہ، اندھیرے سائڈ پہ بینڈ دھنے بجا رہا تھا، جنرل ضیاء اور سارے آفسرز آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کھانے کے بعد۔ تو کھانے کے بعد جنرل ضیاء نے اپنے خوابگاہ میں جانا تھا، تو میں ان کا گائیڈ تھا، ظاہر ہے بریگیڈیئر اور سارے لوگ تھے لیکن مجھے میری ذمہ داری تھی، تو میں ان کو لے کے جب نکلا تو جنرل ضیاء رک گئے، 14ویں کا چاند اور اوپر پیر چناسی اور برف اوپر ٹاپ پہ، اور بڑا خوبصورت نظارہ تھا۔ تو جنرل ضیاء کھڑے ہو گئے اور سامنے اشارہ کر کے پہاڑ کی طرف کہنے لگے، اختر یہ کشمیر جو ہے ہم نے کتنا خون دے کے تو حاصل کیا، لیکن اس پہ کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں گیا، افسر جو ہیں انہوں نے کچھ نہیں لکھا، ایک آفیشیل کتاب تو چھپی لیکن اس پہ تو 100 کتابیں ہونی چاہیے تھی اب تک۔ تو جنرل اختر نے آگے سے کہا کہ سر میں ٹرائی کر رہا ہوں، میں تصویریں، میں ریکارڈ اکٹھا کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ تو جنرل ضیاء نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ اپنی ایفرٹ کرو، اور بہت کچھ لکھا جانا چاہیے کشمیر پہ، کشمیر کمپین پہ، مجاہدوں پہ، ان قبائلیوں پہ، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، میں نے پھر جرأت کی، میں بھی ساتھ چل رہا تھا، میں نے کہا سر جو لکھتے ہیں ان کو تو آپ اجازت ہی نہیں دیتے۔ تو جنرل ضیاء میری طرف مڑے تو کہنے لگے کہ کیا مطلب؟ میں نے سر میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کی مجھے اجازت نہیں مل رہی پبلش کرنے کی۔ جنرل ضیاء نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر دوبارہ ادھر صوفوں کی طرف لے گئے جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ۔ صوفے پہ جہاں بیٹھے ہوئے تو ساتھ مجھے بٹھا لیا، اب جنرل اختر سامنے کھڑے ہیں، GOC 12 تو مجھے کہتے ہیں کہ تم بتاؤ تم نے کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا سر میں نے بیٹل آف سیجرا پہ لکھا ہے، اور یہ وہ لڑائی ہے جس میں ہمیں ہماری نالائکیوں کی وجہ سے بہت مار پڑی تھی اور بڑی سبق آموز ہے، اور یہ پبلش ہونی چاہیے تاکہ ہم آئندہ یہ غلطیاں نہ کریں۔ تو کہنے لگے وہ کدھر ہے، مسودہ کدھر ہے، مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا سر مسودہ تو 12 ڈیو ہیڈ کوارٹر میں پڑا ہوا ہے۔ تو پھر جنرل ضیاء نے
ان کی طرف جنرل اختر کی دیکھا اور پوچھا کہ اختر ہاں ویئر از وہ مصفدہ کدھر ہے؟ جنرل اختر فلیٹلی ریفیوزڈ. اس نے کہا سر میرے پاس تو کوئی مصفدہ نہیں ہے، نہ ہمارے ڈیوڈ کوارٹر میں ایسا کوئی مصفدہ ہے. حالانکہ 6 ماہ گزر چکے تھے. وہ غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سے وہ مصفدہ ہم نے ڈائریکٹ ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کو GHQ میں بھیج دیا تھا فار کلیئرنس، کیونکہ سرونگ آفیسرز جو ہیں اگر کوئی چیز چھاپنا چاہیں تو وہ مٹیریل جنرل ہیڈ کوارٹرز اس کو کلیئر کرتا ہے انٹیلیجنس والے، اس کے بعد وہ پبلش ہوتا ہے. تو وہ جنرل اختر کو کہیں رپورٹ ہوئی کہ ایک مصفدہ ڈائریکٹلی آپ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے. تو انہوں نے بریگیڈ کمانڈر کی ایکسپلینیشن مانگ لی. بریگیڈ کمانڈر نے میرے اوپر چڑھائی کی کہ یہ تم لوگوں نے کیسے بھیجا. تو بریگیڈیئر اکبر تو جا چکے تھے، اب یہ بریگیڈیئر افتخار تھے جن کو ہپو کہا کرتے تھے لوگ. تو وہ ایکسپلینیشن کا جواب پھر مجھے دینا پڑا، اور میں نے کہا جی یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے غلطی جان بوجھ کے نہیں ہوئی، اور اس طریقے سے یہ مصفدہ جو ہے نا ادھر چلا گیا. تو جنرل اختر نے اس کو واپس بلوا لیا ڈیوڈ کوارٹر میں، اور 6 ماہ سے وہ ادھر پڑا ہوا تھا. اور پھر انہوں نے کہا یہ کتاب کبھی پبلش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس میں پاکستان آرمی کی بےزتی ہوتی ہے. پاکستان آرمی کی بےزتی شکست میں نہیں ہوتی، شکست کا ذکر کرنے سے ہوتی ہے. بابا تم شکست سب سے بڑا سبق ہوتا ہے. شکست وہ چیز ہے جو آپ کو فتح کی طرف لے کے جاتی ہے. میں نے شاید پہلے غلط کہہ دیا کہ مانٹگومری کی ہے وہ ڈیفیٹ انٹو وکٹری، وہ فیلڈ مارشل سلم کی کتاب ہے. سلم نے لکھا ڈیفیٹ انٹو وکٹری کہ پہلے ہمیں جاپان میں اور برما میں اور رنگون وغیرہ میں شکست ہوئی تھی، ہم نے اس کو اپنے عقل فہم سے اور اپنی طاقت سے اس کو فتح میں بدل دیا ہے. ڈیفیٹ انٹو وکٹری. تو ڈیفیٹ انٹو وکٹری آپ کا آبجیکٹ ہونا چاہیے. شکست جو ہے وہ فتح کی ماں ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ فتح کے سارے باپ بن جاتے ہیں. بریگیڈ کمانڈر بھی بن جاتا ہے، بٹالین کمانڈر بھی بن جاتا ہے، اور GOC بھی بن جاتا ہے، اور چیف بھی بن جاتا ہے. لیکن جہاں شکست ہوتی ہے اس کا کوئی باپ نہیں بنتا، اس کا کوئی والی وارث نہیں بنتا. اصل میں بابا شکست جو ہے فتح کا زینہ ہوتا ہے، اور جب آپ شکست کی کہانی لکھیں گے تو فتح اسی سے نکلے گی. تو جنرل اختر نے کہا کہ وہ شکست کی کہانی ہے، اس کو نہیں پبلش ہونا. تو جب جنرل اختر نے جنرل ضیاء کو یہ جواب دیا کہ سر میرے پاس نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے میں نے جنرل کو چیلنج کرنا ہی کرنا تھا جنرل اختر کو. میں نے کہا سر نہیں، آپ کو یاد نہیں آ رہا، آپ نے تو ہمارے بریگیڈ کمانڈر کی اور ہماری ایکسپلینیشن مانگی تھی کہ یہ کتاب تم نے GHQ کو ڈائریکٹ کیوں بھیجی ہے، اور وہ کتاب اب بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کا رنگ اڑ گیا جنرل اختر کا. تو جنرل ضیاء سمجھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اختر، وہ مصفدہ اس کو واپس کرو، اور پھر مجھے کہا کہ وہ میرے پاس بھیجو، میں دیکھوں گا کہ پبلش ہونے قابل ہے یا نہیں، تو میں اس کو پبلش کرواؤں گا. اور پھر مجھے تھپکی دے کے تو کھڑے ہو گئے. جنرل ضیاء کے سٹائل آداب تو بہترین تھے نا. اب لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں بہت سارے پولیٹیکل ڈیسیژنس کی وجہ سے، لیکن ایز اے مین ہی واز ٹوٹلی اے ڈفرینٹ پرسن. وہ بہت ہی کیا کہیں اپنے سبارڈینیٹ سے محبت کرنے والے انسان تھے، اپنے سبارڈینیٹس کی عزت کرنے والے آدمی تھے. اور انکساری جو ان میں نظر آتی ہے، لوگ اسے منافقت کہتے ہیں، میں منافقت نہیں سمجھتا کیونکہ میرے تو خود بیتی ہے، اور ایک دفعہ نہیں آگے چل کے بھی میں بتاؤں گا آپ کو. تو بہرحال جنرل ضیاء نے میرا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہو گئے، کہنے لیٹس گو ٹو دی بیڈ روم. تو میں نے کہا سر یہ بینڈ کب سے آپ کے لیے دھنے بجا رہا ہے، تو آپ ذرا ان کا سلوٹ بھی لے لیں، ان کا شکریہ بھی ادا کر لیں. تو جنرل ضیاء ہنس پڑے، مسکرا دے، کہنے لے ہاں یہ تو میں تو بھول گیا تھا، یہ تو بڑی پروٹوکول کی بات تم نے یاد کرائی، ویری نائس. تو وہ اس طرف چل پڑے. تو چلتے چلتے کہ وہ بینڈ جو تھا نا پہاڑی کے اوپر کھڑا تھا، اور وہاں پہ لائٹس نہیں تھی، لائٹ ساری اس طرف تھیں، تو وہ اندھیرے میں تھے. تو چلتے چلتے وہ جنرل اختر سے پوچھتے ہیں
کہ اختر یہ بینڈ بہت خوبصورت دھنیں بجائیں اس نے، تو یہ کس یونٹ کا رجمنٹ کا ہے؟ جنرل اختر نے فوراً کہا کہ سر وہ میں نے اپنی رجمنٹ سے توپ خانے سے منگوایا ہے۔ اچھا مجھے پتا تھا کیونکہ میں نے تو ان کو لک آفٹر کیا تھا، دن کو کھانا پینا یہ وہ۔ میں نے کہا سر نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو میری رجمنٹ کا بینڈ ہے، بلوچ رجمنٹ کا۔ اب جنرل اختر تو لال ہو گئے، کیونکہ بڑی لائٹیں تھیں، لال ہو گئے غصے سے کہ یہ کپتان جو ہے مجھے جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ تو جنرل ضیاء جو ہے نا وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور مجھے کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہاری رجمنٹ کا ہے، تمہارا جی او سی کہہ رہا ہے کہ وہ ان کی رجمنٹ کا ہے، تو لیٹس گو اینڈ میٹ دم۔ تو چلے اوپر گئے، تو تھوڑا اوپر گئے ہیں تو اوپر جو بینڈ میجر تھا جو کہ صوبیدار میجر تھا، اور یہ ہمارا سینٹر ہے بلوچ رجمنٹ کا ایبٹ آباد میں، وہ بینڈ وہاں سے آیا تھا۔ تو صوبیدار میجر 6.5 فٹ قد کا جوان تھا، اس نے وہ اپنا نیزہ یا کیا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، تو وہ قابو کیا اور ٹھک سے جنرل کو سلوٹ مارا۔ تو اب جنرل ضیاء کو پتہ لگ چکا تھا کہ جنرل اختر نے جھوٹ بولا ہے اور یہ کپتان ٹھیک کہہ رہا ہے، تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے پوچھا صاحب کہاں سے آئے ہیں آپ، کون سی رجمنٹ کے ہیں؟ اس نے صوبیدار میجر نے جواب دیا کہ سر اس بلوچ رجمنٹ سے اچھا بینڈ کس کا ہو سکتا ہے، ہم بلوچ سینٹر سے آئے ہیں۔ تو جنرل ضیاء نے مجھے تھپکی دی اور چل پڑے واپس۔ اب جنرل اختر میں تو ظاہر ہے کاٹو تو خون نہیں، اب نیا آرمی چیف آیا ہے اور جنرل اختر 8 مہینے بعد ریٹائر ہونے والے ہیں، اور نیا چیف آیا، اس کے سامنے 2 جھوٹ ان کے پکڑے گئے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے اندر قلبی کیفیت کیا ہوگی۔ تو خیر ہم دونوں اور بریگیڈ کمانڈر تو کچھ اور جنرلز کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے ہوئے تھے، تو ہم دونوں اور ساتھ بریگیڈ کا اور افسر بھی ہوگا، کوئی بریگیڈ میجر یا کوئی ہوگا، تو ہم جنرل ضیاء کے کمرے تک گئے اور جنرل ضیاء کو رخصت کیا، اور جاتے ہوئے جنرل ضیاء نے مجھے پھر تھپکی دی اور ہاتھ ملایا، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جنرل اختر کو یہ بتا رہے تھے کہ اس افسر کے ساتھ زیادتی مت کرنا۔ لیکن اگلے روز میری جنرل اختر کے سامنے پیشی ہوگی، اب اس پہ کیا ہوا وہ تو چھوڑیں، لیکن ایک اور چیز مجھے جنرل ضیاء کے کریکٹر کی بھی نظر آتی ہے، جو جنرل ضیاء پہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز کا الزام لگایا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں مجھے علم ہے اس چیز کا کہ جنرل ضیاء اور جنرل اختر کے درمیان پہلے نہ کوئی دوستی تھی نہ کوئی ایسا تعارف تھا۔ تو جنرل ضیاء نے جب دیکھا کہ یہ جنرل ایک کپتان کے سامنے کھڑا ہو کے مجھے خوش کرنے کے لیے یک کے بعد دیگرے 2 جھوٹ بولے ہیں اس نے، جو پکڑے بھی گئے ہیں، اس کے باوجود اس نے ساری نہیں کیا اور پھر بھی ہاتھ جوڑے باندھے میرے پیچھے چلا آ رہا ہے، تو یہ بڑا کام کا آدمی ہے۔ تو انہوں نے پھر اس سے کام لیا، اور جب وہ چیف بنے ہیں تو انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف جو ملٹری ایکشن کیا، وہ بھی جنرل اختر اس کے کمانڈر تھے، پھر جنرل اختر ان کے ڈی جی آئی بھی بنے، اور پھر جنرل اختر سب کچھ تھے، پھر جنرل اختر ان کے نمبر 2 بھی بنے۔ تو یہ 2 وزٹس تھے۔ ہاں اس میں ایک اور چیز مجھے یاد آئی کہ ہم نے اپنے سیلف ہیلپ بیسس پہ نا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں ایک مسجد بنائی تھی، تو جنرل ضیاء کو جب یہ بتایا گیا تو اگلے دن انہوں نے کہا چلو مسجد بھی دیکھتے ہیں۔ تو مسجد دیکھنے کے لیے جب نکلے تو وہ مسجد کے برآمدے کے پاس پہنچ کے انہوں نے جوتے تسمے کھولنے کی کوشش کی، تو بریگیڈ کمانڈر نے کہا کہ سر جوتے مت اتاریں، کوئی ضرورت نہیں ہے جوتے اتارنے کی، یہ ابھی نئی مسجد بنی ہے۔ تو جنرل ضیاء نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ مسجد ہے، نئی بنی ہے، یہ پرانی ہے، تو جوتے نہ اتاروں؟ تو پھر بریگیڈیئر خود جھکا نیچے اور تسمہ کھولنے کی کوشش کی، تو جنرل ضیاء نے اس کو سائڈ پہ کیا اور خود تسمہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ اچھا یہ تو 2 آرمی چیفز کا وزٹ تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ آپ کو بہت ساری انڈیکیشنز دے گا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ کیا تھے اور کیا ہیں ابھی۔ تو لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہی دنوں میں فیصلہ یہ ہوا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے عام پبلک کو ٹریننگ دی جائے۔
تو میرے ایک دوست تھے بعد میں وہ کرنل ریٹائر ہوئے، رشید بنگش. تو بنگش کو ذمہ داری دی گئی کہ مظفر آباد میں آپ نے لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے. اس نے بڑی بھاگ دوڑ کی، بڑی کوشش کی، لیکن کوئی بندہ ٹریننگ کے لیے نہ آیا. پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے. تو میں نے پھر سوچا اس کا حل، اور میں نے شہر کی 3 یا 4 مسجدوں میں جمعے والے دن، جمعے سے پہلے جمعے کے بعد، میں نے لوگوں سے خطاب کیا اور لوگوں کو میں نے یاد دلایا کہ یہ بیس کیمپ ہے، اور بیس کیمپ میں آپ لوگ آرام سے بیٹھ کے ہو. سردار عبدالقیوم کی حکومت تھی، میں نے ان پہ بھی تنقید کی، حالانکہ میرے لیے بڑا رسکی ہو سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ ہم چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور کشمیر جو ہے وہ اسی طرح انڈیا کے قبضے میں ہے اور ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو اٹھو تم اور ٹریننگ کے لیے نکلو. بہرحال بڑی جذباتی تقریریں تھیں جن پہ مسجدوں میں نعرے لگے اور لوگوں نے کہا جی ہم پہنچیں گے. اگلے دن جو ڈکی اڈا کی مسجد سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں سے میں جب نکلا ہوں تو میرے ساتھ جلوس تھا پورا، اور اتنے لوگ پہنچ گئے، اوپر کالج تھا ٹاپ پہ، اس کے میدان میں اتنے لوگ پہنچ گئے کہ رشید بنگش کے لیے انہیں ٹریننگ دینا مشکل ہو گیا، کہ مزید سٹاف کی ضرورت پڑی. تو بہرحال میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں میں سے، ان لوگوں نے جنہوں نے ٹریننگ لی، ان میں سے کچھ نہ کچھ ضرور جہاد کشمیر میں شامل ہوئے ہوں گے، کچھ نے جان بھی دی ہوگی، کچھ غازی بن کے واپس آئے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری کنٹریبیوشن تھی اس سلسلے میں. تو انہی دنوں میں شاید میں بلکہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ شاید یہ لوگ جو جہاد میں نکلے قیامت کے روز میری اور بنگش کی شفاعت بھی کریں اور ہم بھی بخشے جائیں. بہرحال ہوا یہ کہ بریگیڈیئر افتخار نے نئی شادی کر لی. اس وقت ان کی عمر 50 سے اوپر تھی. شادی کر لی، اور شادی کرنے کے بعد جب پہلا میس بل ملا تو وہ سخت ناراض ہو گئے کہ انہیں میس بل کیوں اتنا دیا گیا. وہ سیدھے اٹھے ادھر سے اور افسر میس میں پہنچ گئے کچن میں ظاہر ہے پلیٹیں ویٹیں آگے پیچھے چیزیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے ٹھڈے مارنے شروع کر دیے برتنوں کو. جو میس والدار تھا وہ سامنے آیا تو اس کو ڈنڈا بھی مارا، اور ساتھ جو اس کی پھیتی تھی والداری والی، وہ اپنا ڈنڈا اپنی سٹک لگا کے تو اس کی پھیتی جو ہے نا اڑا دی. اس نے کہا میں تمہیں سیدھا جیل بھیج رہا ہوں. مجھے کہا کہ اس کو کوارٹر گارڈ میں بند کر دو، اور اس طرح شور مچاتے ہوئے وہاں سے نکل آئے. وہ والدار اریسٹ ہو گیا. میں جب واپس آیا تو میں انچارج نہیں تھا میس کا، لیکن 2 دن کے لیے کوئی افسر چھٹی گیا ہوا تھا تو اس کی جگہ میں کام کر رہا تھا. تو میں واپس آیا تو میں نے سوچا کہ یہ میرے سامنے ایک والدار آزاد کشمیر کا تھا، وہ رجمنٹ کا، اور بڑا اچھا انسان تھا. تو رات کو 2 بجے بھی کوئی اگر پہاڑ سے اتر آیا تو اس کے لیے اس نے کھانا تیار کیا وغیرہ. تو میں نے کہا یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور میں نے بریگیڈ میجر سے کہا کہ یہ بریگیڈیئر نے، کمانڈر نے بڑی زیادتی کی ہے اور اس کو معافی دلوائیں. اس نے کہا میں معافی شافی نہیں دلوا سکتا، کمانڈر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو فوج سے نکالا جائے گا. تو میں نے کہا یہ فوج سے نکالا جائے گا تو پہلے مجھے نکلنا چاہیے، کیونکہ ذمہ داری تو ایک دن کے لیے میری تھی. تو میں نے جا کے اپنا ریزگنیشن لکھ دیا. تو ریزگنیشن لکھ کے تو بریگیڈ کمانڈر کے پاس چلا گیا. بریگیڈ کمانڈر کے پاس گیا تو وہ بڑا غضبناک ہوا کہ اس کپتان کی یہ جرأت کہ میں ایک والدار کو سزا دے رہا ہوں اور یہ بیچ میں مداخلت کرتا ہے. تو اس نے بریگیڈ میجر کو کہا کہ اس کو قابو کرو. تو اس نے بدتمیزی کی ہے کمانڈر کے ساتھ یہ ریزگنیشن دے کے. تو اتفاق سے اسی دن پانڈو پہاڑ سے کوئی 3-4 افسر آئے، اور وہ شام کو 3 بجے قریب آئے تو بھوکے تھے. تو میں نے میس والوں کو بولا ان کے لیے آملیٹ وغیرہ بناؤ اور کھانا دو ان کو. اچھا یہ خبر بریگیڈ میجر کو مل گئی. اس نے کمانڈر کو بتایا کہ جی حکم یہ ہے کہ 2 بجے کے بعد کسی کو کھانا نہیں ملے گا. آفتاب نے ان کو کھانا کھلایا. تو اگلے دن میرے خلاف یہ چارج شیٹ بن گئی کہ میں نے کمانڈو سے آنے والوں کو کھانا کھلایا. اب کمانڈو سے تو یہ افسر آئے تھے، غازی لوگ آئے تھے. کمانڈو سے تو اگر کوئی کھچر بھی آ جاتا تو میرے پاس دودھ ہوتا تو میں اس کو دودھ پلاتا. کمانڈو تو وہ پہاڑ ہے جہاں پہ آپ کا پہلا نشان حیدر ملا تھا آپ کو. تو وہ ایک چارج شیٹ ہوئی، اس کے بعد چارج شیٹ کا طوفان بن گیا. 12 چارجز میرے خلاف بن گئے. ایک میں یہ ہوا کہ میں نے بریگیڈ میجر کو صبح وردی میں سلوٹ نہیں کیا.
ایک میں یہ ہو گیا کہ میں اسپتال گیا, میں نے تنگ آیا ہوا تھا میں دونوں سے, تو میں نے سک ان کوارٹر لی کہ بیمار طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تو ڈاکٹر نے ریسٹ دیا. تو سک ان کوارٹر جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو کمرے میں رہنا ہوتا ہے, تو میں اٹھ کے تو جوانوں کے لنگر پہ چلا گیا کہ ان کا کھانا چیک کروں جا کے. اگلے دن میرے پہ ایک اور چارج بن گیا کہ وائل سک ان کوارٹر یہ لنگر جوانوں کے لنگر پہ دیکھا گیا. پھر وہ افسروں کو اس نے کھانا کھلایا, پھر پتہ نہیں کیا کیا کیا, میس میں گن تھا کچن میں, وہ بھی اس کی ذمہ داری تھی وغیرہ. تو 11-12 چارج شیٹ بن گئی. پھر ایک انفینٹری یونٹ سے ایک میجر کو بلایا گیا کہ اس کی سمری آف ایویڈنس کرو. اب اس کے بعد جتنے چارجز بنے تھے وہ چونکہ پورے کشمیر میں جتنی انفینٹری یونٹس تھی وہ سارے مجھے تو بڑا لائک کرتے تھے, بلکہ ادھر تک کہ وہ بریگیڈیئر صادق جو میں نے پہلے ذکر کیا ان کا لاہور میں, وہ باغ میں کمانڈر تھے راولہ کوٹ میں, انہوں نے مجھے خط لکھا کہ جب آدمی پہ اتنے چارجز لگائے جائیں 11-12 تو اس کا مطلب کوئی چارج پروو نہیں ہوگا. اور پھر ہوا بھی یہ, میجر شفیق بعد میں وہ ڈی آئی جی بن گئے آزاد کشمیر میں پولیس میں, تو میجر شفیق نے سارے چارجز کو رد کر دیا. ڈاکٹر نے آگ گواہی دی کہ اس کو خود میں نے کہا تھا کہ شام کو واک کرو, اور اسی طرح تمام لوگوں نے, کچھ لوگوں نے آ کے کہا جی کہ بی ایم نے اس کو گالیاں دی تھی ہمارے سامنے, انفینٹری آفیسرز نے, اور وہ چارجز سارے رد ہو گئے. اتنی بڑی فائل بنی, اور 1.5 ماہ میرا یہ ٹرائل ہوتا رہا. میرا ٹیلی فون جو ہے نا وہ ٹیپ ہونا شروع ہو گیا جو کمرے میں تھا. اور پھر ایک دن بریگیڈیئر صاحب نے مجھے بلایا اپنے دفتر میں. دفتر ان کا بہت بڑا تھا, سارا ڈیفینس فنڈ ہی جو پیچھے عیاشیوں کے لیے لگتا تھا, اندر مورچوں کا تو جو حال میں دیکھ کے آیا تھا وہ میں نے اپنی رپورٹ میں دے دیا تھا, خستہ حال تھے. تو جب میں اندر گیا تو میں نے سلوٹ مارا بریگیڈیئر کو, تو اپنی کرسی چھوڑ کے تو سینٹر میں آ گئے کمرے کے ہال کے, اور ایسے ہاتھ کر لیے, او مائی ڈیئر سن, اور تم کدھر تھے اتنے دن؟ میں روز دیکھتا تھا کہ آفتاب نہیں ہے, آفتاب نہیں ہے, تو تم کہاں رہے ہو, تم کیوں نہیں آتے میرے پاس؟ میں نے کہا سر مجھے تو 1.5 ماہ سے یہ رگڑا مل رہا تھا, مجھے تو کوئی لوگ پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں, کیسے؟ تو میں نے کہا آپ کو نہیں پتہ؟ کہنے لگا آؤ بیٹھو. تو بیٹھ کے اور سامنے مجھے بٹھا لیا, ٹیبل پہ قرآن شریف رکھا ہوا تھا اور ایک طرف حدیث پاک رکھی ہوئی تھی. مجھے کہنے لگے کہ دیکھو میں تو یہ فائل پڑھی ہے, اتنی موٹی فائل تھی, تو ایسے اس کو اٹھایا اور ایسے ہوا میں پھینک دیا فائل کو, اور پرزے ہوگی. تو مجھے کہنے لگے میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا, میں جس آدمی نے تمہیں تنگ کیا ہے میں اس کو دریائے نیلم میں پھینک دوں گا. میں تو اس پہ قرآن پہ اور حدیث پہ بلیو کرتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ مسلمان کو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھول بھلا جاؤ, بی ایم کو بھی چھوڑو, معاف کرو, اور یہ کیس ویس ختم کرو. تو میں نے کہا صرف ایک شرط ہے. کہنے لگا وہ کیا؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ فوراً یہاں سے میری یونٹ میں واپس ٹرانسفر کر دیں. تو کہنے لگا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, میرے 2 سال بھی پورے ہو چکے تھے. اس نے اسی وقت جی ایچ کیو میں فون کیا, وہاں ایک بریگیڈیئر آر ڈی بھٹی تھے جو بعد میں لیفٹنٹ جنرل ریٹائر ہوئے. تو بھٹی صاحب کو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور پلٹن میں واپس جانا چاہتا ہے, تو میں آج چاہتا ہوں آج ہی اس کی ٹرانسفر کا سگنل بھیج دو. ملٹری سیکرٹری میں ڈپٹی تھے. تو بریگیڈیئر بھٹی صاحب نے آگے سے کہا کہ مجھے 500 کیوبک فٹ لکڑی چاہیے دیودار کی, خالص دیودار کی, وہ سینکشن کروا دو تو میں اس کا کل پوسٹنگ آرڈر بھیج دوں گا. بریگیڈیئر نے مجھے رٹھور صاحب کے پاس بھیجا جو منسٹر تھے جنگلات کے, اور انہوں نے وہ پرمٹ بنا دیا, اور اگلے دن میرا آ گیا ٹرانسفر آرڈر. ٹرانسفر آرڈر آیا تو دوسری طرف ڈب ہیڈ کوارٹر سے جنرل کی طرف سے میسج آیا کہ کیپٹن آفتاب کو جی او سی ملنا چاہتے ہیں مری ہیڈ کوارٹر میں, وہ جانے سے پہلے ان کو مل کے جائے. اب میں ڈب ہیڈ کوارٹر میں پھنس گیا, اور ڈب ہیڈ کوارٹر میں جب میں گیا تو مجھے کرنل حیات انصاری تھے, کرنل سٹاف, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو جنرل تم سے کوئی سوال جواب کرے گا تو ان کو تم نے صحیح جواب دینے ہیں. میں کہا جی دیکھوں گا. پھر آئی واز پروڈیوس بیفور میجر جنرل اختر عبد الرحمان جی او سی 12 ڈیو, جو پورے ناردرن ایسٹ ویسٹرن کشمیر کے کمانڈر تھے. تو میں نے جا کے سلوٹ مارا, تو کرنل حیات انصاری اور ایک کرنل وکی زمان تھے جو بریگیڈیئر بنے دونوں,
وہ سائڈوں پہ کھڑے تھے. تو میں نے سلوٹ مارا تو جنرل اختر نے مجھے کہا کہ اوکے آفتاب تمہاری پوسٹنگ آ گئی. میں نے کہا سر آ گئی. تو کہنے لگے میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ 5 AK بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں کیا ہو رہا ہے. ڈیفنس فنڈ چوری ہو رہا ہے, مجھے بتاؤ ساری باتیں. تو ان کی کھڑکی پیچھے تھی اور وہ مظفر آباد کی طرف کوہالہ کی طرف کھلتی تھی. پیچھے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ مجھے ادھر سے سٹنک آتی ہے, یعنی مجھے وہ تیار کر رہے تھے کہ میں ان کو بتاؤں سب کچھ. میں نے ان کو اسٹریٹ اوے کہا, اٹینشن کھڑے کھڑے, میں نے کہا سر یہ کمانڈر, بریگیڈ کمانڈر اور بریگیڈ میجر کے خلاف میرا یہ مسئلہ رہا ہے, ساری چارج شیٹ بھی آپ کو پتہ ہے, سب کچھ آپ کو پتہ ہے, لیکن میں ان کے خلاف کوئی بات آپ کو نہیں بتاؤں گا جب تک وہ دونوں خود ادھر حاضر نہ ہوں. اب بریگیڈ کمانڈر جنرل واز شاکڈ, اور جنرل نے کہا کہ تم جانتے ہو تم کس کے دفتر میں کھڑے ہو؟ میں نے کہا سر آئی نو اٹ از GOC 12 آفس. کہتا ہے میں کھڑے کھڑے تمہارا کورٹ مارشل کروا سکتا ہوں. میں نے کہا سر دیٹ از یور پریروگیٹو, لیکن میرے مارلز جو میں نے سیکھے ہیں ماں باپ سے اور اپنے دین سے, وہ یہ ہیں کہ میں کسی کی غیر حاضری میں اس پہ الزام نہ لگاؤں. تو اگر آپ بریگیڈ کمانڈر کو اور ان کو بلا لیتے ہیں تو آپ ان کے سامنے میں آپ کو ہر ایک چیز بتاؤں گا. جنرل اختر بہت لال پیلے ہوئے کہ اس نے مجھے جواب دے دیا ہے. وہ کرنیلوں نے بھی دونوں نے مجھے کہا کہ بتاؤ. میں نے کہا ساری آپ ان کو بلا لیں تو میں ان کے سامنے بیٹھ کے بتاؤں گا تاکہ ان کو رائٹ آف ڈیفینس ہو ان کے پاس. تو جنرل اختر نے کہا اوکے مارچ آف, اور اس کو روک لو ادھر, میں اس کا سمری آف ایویڈنس کروں گا, میں دیکھوں گا یہ فوج میں رہتا کیسے ہے. تو مجھے انہوں نے نکال دیا دفتر سے. پھر رات میں ایک دوست کے گھر میں رہا, اور اگلے دن مجھے کہا گیا کہ ہم نے جنرل کو کہا کہ اس کو معاف کر دیں, تو تم باز آف ہو جاؤ, فوراً نکل جاؤ ادھر سے, ورنہ تمہارے ساتھ کچھ اور ہوگا. تو میں نے شکر کیا اللہ کا, اور میں ادھر سے بھاگا, بس میں بیٹھا, اور میری یونٹ ان دنوں بھمبر میں تھی, میں بھمبر پہنچ گیا, پھر آزاد کشمیر میں پہنچ گیا. تو یہ 5 AK بریگیڈ کی آخری کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی. تو اب اس سے میرے فوجی بھائی کیا سیکھتے ہیں, اس سے میرے دوسرے بھائی کیا سیکھتے ہیں, تو میں نے تو آپ کو بتا دیا. جو کچھ میرے پاس امانت تھی وہ میں نے آپ کے حوالے کر دی. تھینک یو ویری مچ.